अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लड़कियों को हिरासानी से बचाने के लिए, बच्चियों को हिरासानी से बचाने के लिए सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा है, और वो ये कि स्कूल तालिबात को ही पाबंद कर दिया जाए कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए चादर या अबाया पहने। खैबर पख्तूनख्वा ज़िला हरीपुर के बाद पेशावर में भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात को पाबंद किया गया है कि वो गैर अखलाकी हरकत से बचने के लिए अबाया, चादर या गाउन पहने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ज़िया बंगश कहते हैं कि आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा करें। ये पाबंदी सिर्फ हरीपुर या पेशावर स्कूल के लिए नहीं होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ज़िया बंगश ने कहा कि हरीपुर के बाद अब सूबे भर में इस फैसले पर अमल दरामद करने का मंसूबा है। तालिबात पर अबाया और चादर की पाबंदी से मुतालिक एक सर्कुलर 11 सितंबर को ज़िला हरीपुर में जारी किया गया, दूसरा आज पेशावर में जारी किया गया है। सर्कुलर के जारी होने के बाद एक बहस शुरू हो गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जिनसी हिरासा होने के वाक़यात में लिबास का कोई अमल दखल है? क्या लिबास ही असल मसला है? क्या इस मसले का हल अबाया या चादर में ही है? क्या चादर और अबाया के इस्तेमाल से ये मसाइल जन्म नहीं लेंगे? तालिबात इसके बाद महफूज हो जाएंगी, उन्हें कोई हिरासा नहीं करेगा? क्या हुकूमत इतना ही कर सकती है? क्या तालिबात को इसके बाद अब कोई परेशान नहीं करेगा? क्या असल में जो एदाद व शुमार हैं वो यही बताते हैं? और क्या अगर आप लड़कों के साथ होते हैं तो अब लड़कों के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि वो किस किस्म के कपड़े पहन सकते हैं? इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक किसी जहनी बीमार की इस वक्त बीमारी से है या फिर बच्चों के कपड़ों से है, बच्चियों के कपड़ों से है? इस पर सवाल उठ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, जो मुशीर तालीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, ज़ाहिर अब ये इक़दाम आपकी तरफ से किया गया, नोटिफिकेशन पहले एक ज़िले का था, फिर अब पूरे सूबे में नाफिज़ किया जाएगा, तो बच्चियाँ इसकी पाबंद होंगी, वो नहीं अमल दरामद करेंगी तो उन्हें सज़ा दी जाएगी अगर वो अबाया से अपने आप को ढाँपती नहीं हैं, बाकायदा तौर पर कवर नहीं करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखें, ये यहाँ पर अच्छा है कि आपने सवाल किया, तो मैं इसको ज़रा और भी वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि कुछ मीडिया पे हम देख रहे थे कि उसको कुछ और एंगल से उसको पेश किया जा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन चूँकि पूरे सूबे में हमने इम्प्लीमेंट किया है, और ये इसमें सिर्फ ये है कि जो स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक जो आने का जो हमने कहा है इसमें, तो ये है कि उसमें हमने कहा है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो अपने आप को कवर करें, या अबाया पहन के, या फुल चादर पहन के, या बुरका जो भी हो पहन कर। तो इसमें किसी सज़ा विज़ा का हमने कुछ नहीं कहा कि ना हम किसी को सज़ा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये तो हमने एक जो हमारे माशरती इक़दार हैं, या इसको अगर हम अपने मजहबी इक़दार को देखें तो उसी को हमने सामने रखे कि चलें हम एक ऐसा, क्योंकि वाक़यात ऐसे हो चुके थे कि हमने अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देनी थी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वालिदैन की भी जो कंप्लेंट्स आई हुई थी, तो उसी को मद्देनज़र रख के हमने कुछ डिसीजन लिए हुए हैं। सज़ा का इसमें कोई वो नहीं है, और ये सिर्फ ये है कि हमारी बच्चियाँ जो घर से स्कूल आएँ तो मुकम्मल पर्दे में हो, और मतलब एक किस्म की उनको प्रोटेक्शन हो। यानी कि बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं कि एक मशवरा है बच्चियों के लिए, अगर वो करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, उनकी चॉइस है। नहीं, कोई हमने मतलब ये हम कोई इस तरह फ़ैसला इम्पोज़ नहीं कर रहे, बल्कि हमने एक उनको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप जब घर से आएँ तो इस तरह का आप बाया पहने या चादर पहने या जो भी, लेकिन अपने आप को कवर रखें। जो हमारे मौजूदा जो सूरत हाल है, जब आप कह रहे हैं कि अपने आप को कवर रखें तो फिर शक पैदा हो रहा है, कोई स्कूल कोई कार्रवाई तो नहीं करेगा अगर कोई बच्ची अपनी चॉइस के तहत, उसके वालिदैन चॉइस एक्सरसाइज करते हैं तो कोई एक्शन तो नहीं होगा बच्चियों के खिलाफ? छोटी बच्चियाँ हैं, कोई इस पे कोई एक्शन नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, और ये हमने उन पर छोड़ा हुआ है कि वो जो भी पहनना चाहे। और वो हमने, अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो हमने उसको स्लैश दिया हुआ है कि अबाया या बुरका या चादर जो भी हो, लेकिन अपने आप को कवर रखें। देखें अब अपने आप को कवर रखें तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि अगर वो ना चाहें तो ना रखें, छोटी बच्चियां हैं। और मैं फिर साथ में ये भी जानना चाह रहा हूँ कि साहिल है, वो बाकायदा तौर पर बच्चों के साथ जो हरासमेंट के केसेस होते हैं, उनके साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, उनका डेटा उनके पास मौजूद होता है, साहिल तंजीम के
پاس 1177 واقعات ہیں جو بچیوں کے ساتھ ہوئے، 1150 واقعات ہیں جو لڑکوں کے ساتھ ہوئے ہیراسمنٹ کے، جنسی ہراسانی کے، تقریباً برابر کے یہ واقعات ہیں۔ تو لڑکیوں کا تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ عبایا سے اپنے آپ کو ڈھک کے رکھیں، اور اتنے ہی واقعات لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کس سے ڈھک کے رکھیں؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب، ہم نے یہ فیصلے تمام اپنے ڈی اوز کو بلا کے ہم نے ان کو بتایا، میل بھی تھے اس میں، ہم نے فیمیل بھی تھے، اور ان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے بچیوں کو کس طریقے سے ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے، تو ہم نے وہ ڈیسیجن لینے ہیں۔ تو یہ چونکہ ڈی او فیمیل جو ہماری جو فیمیل آفیسز ہیں تو انہوں نے ابتدا کی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کیسے پروٹیکشن دینی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم الگ سا ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں مختلف قسم کے واقعات ہو رہے تھے، وہ بچیوں کے ساتھ بھی ہو رہے تھے، وہ بچوں کے ساتھ بھی ہو رہے تھے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچیوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اسکولوں میں تو ہم نے مختلف قسم کے اب وہاں پہ کچھ سختیاں کر کے وہاں تو اب اسکولوں میں اگر بچوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں تو پھر بتائیے گا نا، اگر آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعات کا تعلق بچیوں کے کپڑوں سے ہے، تو پھر بچوں کے بھی کپڑوں سے ہے، اگر ہے تو پھر ان کے وہ کیا پہنے؟ اس کے اوپر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، انہیں آپ نے نہیں بچانا ہے؟ اگر بچیوں کو بھی بچانا ہے، برابر کے واقعات ہوئے؟ نہیں کپڑوں سے نہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہر چیز کو اصل میں ہم ہر چیز کو نیگیٹو لے لیتے ہیں، نہیں ہے یہ کہ ہم نے تمام ڈی اوز کو بلایا تھا، میل اور فیمیل کو، اور میں نے یہ کہا کہ اب اس میں فیمیل آفس نے ابتدا کی ہے، مطلب انیشیٹ پہلے انہوں نے کیا ہے، تو ساتھ ساتھ پورے صوبے میں نوٹیفیکیشن ہوں گے، اور سارا میل سائٹ پر بھی جو ہم نے ان کو ہدایات دی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچیوں کو مکمل پروٹیکشن دے سکتے ہیں۔ اس میں شاہ زیب ایک ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے جو فیمیل آفس اسکول ہیں وہاں پہ ہم نے جو لوکل پولیس ہے ان سے بھی ہم نے ہیلپ لی، اور وہاں پہ اب ہم نے بار بار ذکر بچے اور بچیوں کا کر رہے ہیں، مگر نوٹیفیکیشن صرف بچیوں کا آپ کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر زیادتی کا تعلق بچیوں کے لباس سے ہے یا بچوں کے لباس سے ہے، تو پھر ان کے لڑکوں کے بھی لباس کا تعین کیجئے۔ آپ اگر بچیوں کو، لڑکیوں کو پابند کر رہے ہیں کہ آپ یہ پہنیں گی، تو لڑکوں کو بھی پابند کیجئے کہ آپ بھی یہ پہنیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ نوٹیفیکیشن کل کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو ساتھ ساتھ اب جو میل سائٹ پر بھی جو انہوں نے جو پلان کیا ہوگا، تو میل سائٹ پر بھی شاید اس طرح کے ہم کہیں تو کل نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو پوری ریسرچ تو آپ نے کی ہوگی نا، بچوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، تو پھر لڑکوں کے لیے کیا ریسرچ کی ہے آپ نے؟ وہ کس قسم کے کپڑے پہنا کریں، کیا ڈھک کر آیا کریں، کیا کریں، وہ آپ کی ریسرچ کے نتائج کیا ہیں؟ دیکھیں یہاں پر آپ میری بات سن لیں۔ دیکھیں، بچے اور بچیوں میں فرق آپ محسوس کریں نا۔ اب بچیوں کا ہے تو بچیوں کو ہم نے پہلے بچیوں پر ہم نے توجہ دینی ہے۔ ہم نے ظاہری بات ہے کہ اب ہم صوبے میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بچیوں کی تعلیم پر بہت زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں۔ ہم نے جیسے بجٹ میں بھی ہم نے 70 اور 30 کی ہم نے ریشو رکھی ہوئی ہے، تو زیادہ فوکس ہم اپنے بچیوں کی طرف دے رہے ہیں۔ ویسے ایک تو یہ جو مسئلہ ہے بلیم دا وکٹم والا، کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اسی کو کہہ دو کپڑے ایسے پہنتی ہو اس لیے تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ مجھے ذرا بتائیے گا آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، اسکول کی بچیاں، ان کے جو کپڑے ہیں وہ اصل میں مسئلہ ہے اور انہیں کور کیا جانا چاہیے؟ کیسے ایسے حقائق آپ کے سامنے آئے کہ ان کے کپڑوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، میری ایک بات یہاں پر آپ شاذب سن لیں کہ مجھے اپنے مذہب سے بھی یہ چیز ہے، اور میں یہاں پر واضح کروں گا کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، تو اس میں اب وہ ہم اس کو میڈیا پہ تو نہیں لا سکتے تھے نا، اور کچھ واقعات جب میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ زیادہ اچھالے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے بڑے طریقے سے اپنے ڈی اوز کو یہ ہدایات دی، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جو واقعات ہوئے تھے ان کے پیرنٹس سے بھی ملے، ان کو کہا کہ ہم ہر طریقے سے حکومت آپ کو ہر قسم کی تحفظ دے گی۔ حکومت نے تجزیہ تو کیا ہوگا، کوئی رپورٹ تو بنائی ہوگی کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کا تعلق اصل میں کسی انسان کے ذہنی مرض سے نہیں ہے کہ اس نے کسی چھوٹی بچی کے ساتھ یہ کیا، بلکہ اس چھوٹی سے بچی کے پہنے ہوئے کپڑوں سے ہے، تو ان کے ڈھک دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نتیجے پر پہنچیں گے تو کتنے واقعات تھے جس سے آپ نے یہ انالیسس کیا اور آپ اس نتیجے پر پہنچے؟ دیکھیں شاذب، یہاں پر میں دوبارہ کہوں گا، آپ بار بار وہ کپڑوں کی طرف جا رہے ہیں۔ کپڑوں کی بات نہیں ہے یہاں پر، معاشرے کی ذہنی جو عکاسی ہوتی ہے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا نوٹیفیکیشن بھی معاشرے کی ذہنی عکاسی یا کسی کی ذہنی بیماری پر ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بچیوں کے کپڑوں پر ہے، تو میں سوال بھی آپ سے بچیوں کے کپڑوں پر کروں گا۔
دیکھیں میں اگر اپنی بچیوں کو باپردہ کروں گا، میں اپنی بچیوں کو باپردہ رکھوں گا اور وہ مکمل کور ہوگی تو ایک ذہنی سکون ان کو بھی ہوگا، ایک ذہنی سکون ان کے والدین کو بھی ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ جب والدین سکون میں ہو، وہ بچی سکون میں ہو، اور وہ جو گھر سے اسکول کی طرف آئیں تو کم از کم ایک پروٹیکشن کا احساس تو ان کو ہو کہ ہم اپنے پردے میں ہیں اور اپنے پردے میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ تو اس بندی کی ذہنی عکاس ہے کہ وہ جب اتنی مطلب باپردہ خواتین ہیں، اور جو اسلام نے جو چیز آپ کو کہی ہوئی ہے، اور آپ اس کے بعد کام بھی ہے بطور حکومت کہ بچیاں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں، نہ کہ آپ والدین کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی بچیوں کو یہ کپڑے پہنائیں تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کریں گی۔ اختیار نہیں ہے حکومت کا کہ والدین کو اور بچیوں کو مجبور کرے کپڑے پہننے پر، جب آپ خود ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ جی آپ کو اس لیے احساس ہوگا۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ والدین کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ، یا بچی کو یہ بتا رہے ہیں آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، وہ جو ذہنی مریض ہے اس کے مرض کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے کپڑوں کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، اب مجھے بتائیں کہ ہماری اتنی ہم کیسے ایک بچی کی ہم کریں گے؟ ہم ظاہری بات ہے کہ اب فورس ہم لگا سکتے ہیں، یا تو ہم اسکول پہ لگا سکتے ہیں۔ اب فورس ہم نے اسکول پہ لگا دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہمارے بچے بچیاں وہ جاری، جب ان کو ہم نے پولیس فورس دی ہے تو وہ ایک قسم کی وہ بھی ہم نے پروٹیکشن دے دی ہے، اور اس کے بعد اگر ہمارے بچے بچیاں گھر جا رہی ہیں اور وہ فل عبایا پہن کے، برقع پہن کے وہ اس گھر جا رہی ہیں، تو کم از کم ان کو اپنی پروٹیکشن تو ہے کہ ہم باپردہ ہیں۔ وہی ذہنیت ہے کہ آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور آپ پولیس کے پاس جائیں تو وہ کہے کہ ہمارے پاس اتنی نفری تو نہیں ہے کہ ہم سب کو پروٹیکٹ کریں، تو آپ اپنے پاس کم از کم گارڈ رکھا کریں۔ آپ گارڈ رکھیں گے تو کم از کم آپ پروٹیکٹڈ فیل کریں گے۔ سب کے سب اپنے گھر پہ آپ گارڈ رکھا کریں محفوظ رکھنے کے لیے۔ مجھے چلیں آپ بتا دیں کہ اب ہم نے تو اپنی طریقے سے جو پروٹیکشن ہم دے سکتے ہیں اپنے والے بچیوں کو، اور جس طریقے سے ہم اپنے والدین کو، کیونکہ صبح سے مجھے جو والدین کی جانب سے جو کالز میسیجز آ رہے ہیں تو وہ بڑے سیٹسفائی، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کسی ان کے پیرنٹ سے یہ پتہ کر لیں، کسی بھی بندے سے پتہ کر لیں کہ یہ جو ڈیسیجن خیبر پختونخوا محکمہ ایجوکیشن نے کیا، آیا یہ غلط ہے یا درست ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ اپنی بیٹیوں کو عبایا پہناتے ہیں، تو آپ کیا حکومت کے فیصلے کے انتظار کر رہے تھے اپنی بیٹیوں کو عبایا پہنانے سے پہلے؟ جو والدین خوش ہیں انہیں اگر اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو عبایا پہنانا تھا تو وہ پہلے بھی پہنا سکتے تھے۔ وہ کیا حکومت کے ایک نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے تھے کہ بڑا اچھا کام کیا، آپ نے نوٹیفیکیشن دے دیا، اب ہم عبایا پہنانا کریں گے؟ جس نے پہنانا تھا وہ پہناتا، ان کی چوائس تھی، نہیں پہنانا نہ پہنائے، ان کی چوائس ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آلریڈی ہم برقع بھی پہنتے ہیں، ہم عبایا بھی پہناتے ہیں، ہم فل چادر بھی پہناتے ہیں، لیکن اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری بچے جو گھر سے اسکول آتی ہیں تو جب وہ اسکول کی طرف بھی آئیں تو وہ بھی پردے میں ہوں۔ باقی جب ہماری خواتین جب بازار جاتی ہیں تو پردے میں ہوتی ہیں، جب بازار جاتی ہیں تو اپنی چوائس سے پردے میں ہوتی ہیں، پردے میں نہیں ہوتی ہیں تو اپنی چوائس سے نہیں ہوتی ہیں۔ ریاست نے کس کو اختیار دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بتائے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اس لیے آپ اپنے آپ کو کور کیا کریں؟ ریاست بیچ میں کیسے بول رہی ہے؟ بچیاں خود فیصلہ کریں، ان کے والدین فیصلہ کریں، آپ کیسے ان کے لیے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ تو ریاست پھر یہ ریاست جو پروٹیکشن دیتی ہے تو پروٹیکشن کس بات کی دیتی ہے؟ پروٹیکشن اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کریں، یا ہم اپنے اسکولوں میں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اگر ہم نے اپنے اسکولوں کے باہر ہم نے اگر پولیس فورس کھڑی کی ہوئی ہے تو میں اب ظاہری بات ہے کہ میں اب ہر بچی کے ساتھ پولیس تو نہیں بھجوا سکتا۔ پھر یہ وہی سوال آ گیا کہ ہر انسان کو تو ہم گارڈ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے گھروں پر ڈاکے سے بچنے کے لیے گارڈ رکھا کریں، کیونکہ ریاست ہر ایک کو تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ ریاست کا کام ہے ہر بچے کو پروٹیکٹ کرنا، ہر بچے کو حفاظت کا احساس دلانا، اور اس کو یہ احساس بالکل بھی نہ دلانا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کے کپڑے اس کے ساتھ زیادتی کا باعث بن سکتے ہیں۔ مسئلہ کسی ذہنی شخص کی بیماری کا نہیں ہے، اس کے کپڑوں کا ہے۔ دیکھیں شاہزیب صاحب، یہ صرف پاکستان میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر سیکیورٹی گارڈ یا باقی چیزیں ہیں تو پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہر گھر کے لیے تو ہم کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں یا پولیس فورس ہم نہیں لگا سکتے، ظاہر بات ہے۔ وہاں پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ اب ریاست ایک بچے کی یا ایک بندے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہم نے عین اپنے مذہبی اقدار کے اور اپنے رسم و رواج کے مطابق ہم نے کیے۔ سر یہ دیکھیں، مذہبی اقدار جو رسم و رواج ہیں، ایک ڈی سی او کی انٹرپریٹیشن کے پر یا حکومت کی انٹرپریٹیشن آپ کو اسمبلی میں ایک تو لے کر نہیں آئے اس معاملے کو، اور جو مذہب میں چیزیں فرض ہیں پھر کیا ریاست بھی وہ زبردستی کرایا کرے گی؟ آئندہ سب کو لازمی کرے گی کہ روزہ رکھیں؟ جیسا رپورٹ کارڈ میں افسر کومل نے سوال کیا، حج فرض ہے تو اب سب کو حج ہر حال میں آپ اگلے سال سے کرایا کریں گے؟
دیکھیں اب آپ بات کو اس طرف لے گئے ہیں. میں صرف چلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے, آپ بتا دیں. میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل غلط فیصلہ کیا ہے. بطور ریاست آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرتے. اور 2011 میں جب عمران خان صاحب کیمپین کر رہے تھے ان کے حوالے سے اس وقت بھی یہ تاثر ابھرتا تھا کہ وہ آ کر پتہ نہیں اس قسم کی پابندیاں تو نہیں لگائیں گے. تو میں نے 2011 میں ان سے سوال کیا تھا. غیر اس وقت بھی سوالات اٹھ رہے تھے. آپ کے لیڈر نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم بالکل بھی کپڑوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. خواتین کے کپڑوں میں بچے سامنے بیٹھی تھی بچیاں, ان کے باقاعدہ طور پر یقین دلایا. صحیح کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے اس وقت؟ تو یہ عورتوں کی بات ہم نے تو نہیں کی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بچیوں, اسکول کی بچوں کی بات ہم کر رہے ہیں, اور بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو چھوٹی بچیوں کے لیے تو سوال اور زیادہ آپ سے ہو جاتا ہے کہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کسی کی مرض نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری. تو اور زیادہ بڑا سوال آپ سے پیدا ہو جاتا ہے. اور وہاں بھی بچیاں بیٹھی تھی. دیکھیں اگر آپ پردے کی بے عزتی کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کی بات ہے. ہم نے تو جو ڈیسیجن لیا ہم اس پہ بالکل سٹینڈ لے رہے ہیں. میں توقع کر رہا تھا کہ آپ اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. میں کوئی پردے کی بے عزتی نہیں کر رہا. میں سوال اٹھا رہا ہوں ریاست کے اختیار پر. والدین کا اختیار ہے. آپ خود بطور والد اپنی بچیوں کو عبایا پہناتے تھے. آپ کو اس نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی. جن والدین کو پہنانا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے حکومت ان کو احکامات دے, وہ خود پہنا سکتے ہیں. بچوں کو احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پردے کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ اسلامی اقدار کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ پردے کی بے عزتی کر رہے ہیں. صاحب میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, مجھے ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں کہ آپ اس نقطے پر آ جائیں گے اور اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں گی. میں پردے کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا, اقدار کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا. کل کو اگر آپ پردے کے اوپر پابندی لگا دیں گے, حجاب کے اوپر کوئی حکومت پابندی لگا دے گی, تو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہم ہی سوال یہاں پر اٹھا رہے ہوں گے. کیونکہ والدین کا کسی انسان کا ذاتی طور پر حق ہے. ریاست کا حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرے, جبر کرے. نہ ہی مذہب میں ہے کہ آپ زبردستی اور جبر کر کے ریاست کے شہریوں کو, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مجبور کریں کہ انہوں نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا. آپ کا بالکل بھی اختیار نہیں ہے. اور جہاں تک واقعات کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 2018 کی ساحل کی رپورٹ کے مطابق 44 واقعات تھے بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو اسکول میں ہوئے. 46 واقعات ہیں, 2 واقعات زیادہ جو مدرسوں میں ہوئے. تو جو 2 واقعات مدرسوں میں زیادہ ہوئے وہاں تو بچے کور بھی اپنے آپ کو کرتے ہیں, عبایا بھی پہنتے ہیں, سب طریقے سے کور کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات بھی وہاں ہوتی ہیں. تو اس کا تعلق کسی کے ذہنی مرض سے ہوا یا بچوں کے پہنے ہوئے کپڑوں سے ہوا, وہ تو پورے کورڈ ہوتے ہیں. تو ذہنی, اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب ذہنی بیماری ہے تو اس کے لیے بھی والدین کے ساتھ ان کے ساتھ اویئرنیس پھیلانی چاہیے, ان کو تھرو میڈیا پھیلانی چاہیے. آپ لوگ اس میں اپنا کردار ادا کریں. آپ لوگ بتائیں اپنے والدین کو کہ کس طرح اسکولوں میں یا مدرسوں میں یا اپنے بچوں کو کس طریقے سے آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. اسکولوں میں ہم اپنے ٹیچرز کو اس کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, تھرو میڈیا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارم کریں. تو انفارم کریں اور ٹریننگ آپ لوگ کرا رہے ہیں, مگر اس کا پھر یہ بھی حل ہے آپ کی نظر میں کہ بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بچوں کو بتائیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کور کریں. اور آپ لڑکوں کے لیے بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو مکمل کور کریں, تو پھر زیادتی کے واقعات کم ہوں گے. یہ تو میں اپنی مذہبی اقتدار کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. یہ تو میں کوئی اس طرح کی کوئی غلط بات تو میں نے نہیں کی. مذہبی اقتدار کے لیے کر رہے ہیں یا بچوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ بچوں کو بچانے کے لیے, اس کو مذہب کے طور پر, اگر ہم مذہب کو فالو کریں گے تو اس طرح کے ایشوز نہیں آئیں گے. تو یہ جو میں مدرسوں کے بچوں کے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسکول میں 44 ہوئے, مدرسے میں 46 ہوئے, زیادہ واقعات ہوئے ہیں, باقاعدہ طور پر ڈاکیومنٹڈ رپورٹ ہوئے ہیں. وہاں پر مذہبی اقدار کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مکمل طور پر مذہب فالو کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے اس میں کہاں سے یہ سوال پیدا ہو گیا؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ نے اپنے اساتذہ اور ہم نے پورے اپنے والدین کو یہ چیز ہم نے اس کو اویئرنیس دینی ہے, اویئر کرنا ہے اپنے والدین کو, ٹیچرز کو, تب جا کے ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی سب پروٹیکٹ کریں گے. ابھنگ صاحب بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ اویئر کرنا اور کس طریقے سے اس ذہنی بیماری سے بچا جا سکتا ہے, ہراسمنٹ سے بچا جا سکتا ہے. دنیا بھر میں جب ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں تو جو واقعات کرتے ہیں ان کو ریسٹرین کیا جاتا ہے, ان کو روکا جاتا ہے, نہ کہ بچوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس قسم کے کپڑے پہننے ہیں. دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک ہوں, دوسرے ممالک ہوں, وہاں پر یہی ہوتا ہے. خیبر پختونخوا حکومت یہ کرنے جا رہی ہے. خان صاحب کیا کہا کرتے تھے جب یہ سوالات اٹھ رہے تھے 2011 میں, وہ بھی ہم نے آپ کو سنایا. اب ہمیں اطلاعات آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے. شکیل فرمان علی ہمارے ساتھ موجود ہے, نمائندہ جیو نیوز پشاور. شکیل بہت شکریہ. شکیل کیا اس حوالے سے آپ کے پاس اطلاعات ہیں تازہ ترین؟ دیکھیں جس طرح ہی آج یہ نوٹیفیکیشن ہو اور جس طرح جیو نے اس معاملے کو اٹھایا اور اب جب کہ آپ نے بھی اپنے پروگرام میں اس کو ہائی لائٹ کیا تو حکومت پہ اثر پڑا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے جو ہے معاملے کا نوٹس لیا ہے. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے جو ہے کال کی گئی ہے سیکرٹری تعلیم کو, اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے فوری طور پر واپس لیا جائے. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ حکومتی پالیسی نہیں تھی اور
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل پشاور نے حکومت کی اجازت دیے بغیر جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ مشیر تعلیم نے بھی آپ کو کہا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے ہدایات جاری کی تھیں ڈی ای اوز کو، تو اب یہ تو پتہ چلے گا کہ جو ہے ڈی ای فیمیل نے اجازت کے بغیر کام کیا ہے یا اجازت دے کر کیا ہے، لیکن وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ڈی ای فیمیل پشاور نے یہ جو ہے کام اجازت لیے بغیر کیا ہے۔ سیکرٹری تعلیم ہے خیبر پختونخوا ارشد خان، ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پشاور حکومت نے کوئی ایسی پالیسی جو ہے نہیں بنائی کہ کوئی افسر جو ہے یہ اس چیز پر پابندی لگائے کہ برقع جو ہے کوئی پہنے گا ضرور اور چادر لینا بھی لازمی ہے۔ اسی طرح جو ان کا کہنا یہ تھا کہ کے پی میں جو ہے امن و امان کی صورتحال بھی اچھی ہے اور پختونوں کی اپنی روایات ہیں اور اپنی روایات کے تحت جو ہے وہ خواتین کی عزت کرتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خواتین کو جو ہے طالبات کو اسکول آنے یا واپس جانے جو ہے گھر جاتے ہیں تو ان کو کسی قسم کا تنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ پختونوں کی اپنی روایت ہے اور ان روایات کے مطابق جو ہے خواتین کی جو طالبات کی عزت کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کسی افسر کو اجازت نہیں دی سکتی کہ وہ اپنے طور پر جو ہے حکومتی پالیسی کے خلاف جو ہے فیصلہ کرے، اور کل صبح جو ہے یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے گا، چونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ہدایت کی ہے۔ اسی طرح جو ہے وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے بھی اس بات کی بھی تصدیق کی ہے اور ان سے ہماری بات یہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ عبایا کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے۔ تو حکومت پہ اثر پڑا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے جو ہے معاملے کا نوٹس کیا اور فوری طور پہ جو ہے حکم دیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، چونکہ جس طرح پشاور سے ہر چیز چلتی ہے اسی طرح یہی اندازہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن پشاور سے ہوگا تو جن صوبے کے جو دیگر اضلاع ہیں اگر وہاں ہوا ہے تو وہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے گا، کل اگر نہیں ہوا تو مستقبل میں ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے حکومتی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ بہت شکریہ شکیل فرمان علی، تفصیلات بتا رہے تھے۔ خبر ہے ان کی بات ہوئی ہے اس وقت شوکت یوسفزئی سے بھی، اس کے علاوہ بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے گا، بچوں کے اوپر اس قسم کی پابندیاں زبردستی یہ نہیں ہوگی، یہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے گا۔ اہم خبر ہے، پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں، بلکہ اہم خبروں میں ان پہ بات کریں گے۔